अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आप लोगों की क्लास ख़त्म हो गई और मैं बीच में ऐसे आके नहीं बोल रहा। उम्मीद है आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे हैं और आप लोगों की लर्निंग अच्छी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला आज हम सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी भी हमारा जो मेन सीरा का जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ। इंशाअल्लाह मुझे बस इंडिकेशन दे दे तो मैं शुरू कर दूंगा। ओके, मेरी क्लास है। चलिए, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं अपनी तरफ से माइक चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मेरी तरफ से आवाज़ माइक की इज़ ओके। मेरी तरफ से ऑडियो वॉइस इज़ गुड। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक आप लोगों को मेरा नाम पता चल गया होगा। मेरा नाम है वजीउद्दीन और मैं इंशाअल्लाह चैट डिसेबल कर दूं। ओके फाइन, चैट डिसेबल कर देता हूँ। ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे होस्ट में। उन्होंने वेट अ मिनट, आई थिंक चैट डिसेबल करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अब आ गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन। नो वन। चलें, चैट ऑफ हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। चलें, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और सब आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी जा रही है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। इतने अच्छे मशाइख के साथ पढ़ने में एक अलग एक्सपीरियंस है और घर बैठे पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नेमत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का जितना शुक्र अदा करें हम लोग कम है। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फिजिकल अपीयरेंस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दिखते थे उसके बारे में हम कुछ चीज़ें मालूम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें सीरत पढ़ने से पहले, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पढ़ने से पहले हमारे अंदर एक दिलचस्पी पैदा होना ज़रूरी, हमारे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम जो 1-2 सेशंस इन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ना कितना ज़रूरी है, हमारे ईमान के लिए कितना ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ऐसा है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना हो। इसीलिए कम से कम 50 से ज़्यादा ख़साइस और स्पेशल क्वालिटीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं, स्पेशल हैं और वो किसी के पास नहीं हैं। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर किस तरह से दिखते थे और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया को भेजते हैं बेहतरीन और मोस्ट परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, बेहतरीन परफेक्ट सिफ़ात के साथ, चाहे वो अंदरूनी हो या ज़ाहिरी हो। वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अंबिया हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि उनको बेहतरीन तरीके से जो है उनको चुना जाता है। और इसीलिए ताकि किसी भी लिहाज से इंसान को ये एक्सक्यूज़ ना हो, कोई रीज़न ना बने, कोई वजह ना बने कि वो उनके मैसेज को झुठला दें। और इसीलिए हर नबी जो भेजा गया
وہ بہترین کیریکٹرسٹکس کے ساتھ، بہترین صفات کے ساتھ بھیجا گیا، اور جو کیا کہتے ہیں ان کے اخلاق تھے، ان کے مینرز تھے، وہ بھی بہت بہترین تھے۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی دی گئی تھی، کچھ روایات کے مطابق جو ہے وہ آدھی خوبصورتی دی گئی تھی دنیا کی، اور یہ روایات ہیں جو ظاہر سی بات ہے کچھ کے اوپر کلام بھی ہے محدثین کا، لیکن کچھ یوسف علیہ السلام کی ان خوبصورتی اور ان جو ان کے خاصیت بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ میجورٹی کا اوپینین ہے کہ جو پوری انسانیت کی جو خوبصورتی ہے اس میں سے جو آدھی خوبصورتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دی گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے بولا اور ان کی محبت میں ہے، اور انہوں نے اس کو سیرت کی کتابوں میں مینشن کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد تھا کہ ان کی آدھی خوبصورتی دی گئی ہے، اور یہ ان کے بتانے کا انداز ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ کسی روایت کے اوپر بیس کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے، واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ کچھ روایات میں ہے کہ پوری انسانیت کی آدھی خوبصورتی دی گئی ہے، اور کچھ علماء کا جو ہے یہ رائے بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آدھی خوبصورتی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور صرف مینشن کرنے کے لیے بتا رہے ہیں یہ، اور اسی لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے خوبصورتی میں، اور کافی ایسی روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیکل کیریکٹرسٹکس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو جسمانی جو ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی روایات شیئر کروں گا کہ جو ربیع بنت معوذ ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا، اور ایک صحابیات میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو ربیع بنت معوذ کے جو بیٹے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں۔ قالت یا بنی، انہوں نے کہا، قالت یا بنی، اے میرے بیٹے، لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ، کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابیات ہیں جو بیان کرتی ہیں اپنے بیٹے کے پوچھنے پر، اور یہ ایسا وقت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گزر چکے ہیں دنیا سے، اور وہ ایک بوڑھی عورت ہیں، اور ان سے ان کا بیٹا بڑا ایگرلی پوچھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سوال پوچھنے میں ایک تجسس ہوگا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار بیان سنتا ہوں، ان سے ہر چیز میں ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو عادات ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو بات کرنے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، عبادت کا انداز ہے، ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات بیان کریں، مجھے بیان کریں، مجھے اس بات کا تجسس ہوتا ہے، مجھے اس بات کی کیوریوسٹی ہوتی ہے، مجھے اس بات کو معلوم کرنے کا دل کرتا ہے کہ ایسی کیا بات تھی ان کے اندر، جب ان کو ان کے بارے میں لوگ سنتے ہیں تو ان کی محبت میں درود بھیجتے ہیں، ان کی محبت میں ان کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر لوگوں کی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا، قالت یا بنیہ، کہ اے میرے بیٹے، لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ، کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا، ایسے معنی ہوتا کہ جو چیز سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب سورج کی مثال کیوں دی گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سورج کی مثال کیوں دی گئی؟ سورج، اور ایک جگہ پہ چاند کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ سورج اور چاند ان کے سامنے ایک الٹیمیٹ بیوٹی تھی، ایک الٹیمیٹ خوبصورتی کا منظر تھا، کہ ایک سورج نکل رہا ہے، ایک خوبصورتی کا، یہ نہیں کہ سورج گرمی کے وقت میں جب بالکل اپنی بلندی پر ہوتا ہے، بلکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک خوف جو اندھیرے کا ہوتا ہے، رات کا اندھیرے کا، وہ دور کر دیتا ہے۔ تو سورج سے مشابہت دی انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے ایک سورج ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اور طلوع ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ کہ آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں نہیں بیان کر سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھتے تھے، میں ان کو ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گی، دیر شاید بتانے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اسی لیے
ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، ہر چیز کو رونق کر دیتا ہے، ہر چیز میں ایک صفائی پیش کر دیتا ہے، اور اس میں ایک دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال انہوں نے دی، اور اسی لیے وہ ایک سورج کی مثال دے رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہوئے، اور ایک چاند سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ رونق ہو جاتا. It used to light up، اور اس طرح سے دکھتا کہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، کہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ایک چودھری کا چاند ہوتا ہے، ایک فل مون ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی خوبصورتی تھی. اور انہوں نے وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم اسی طرح سے ان کو پہچانتے تھے، اور ہم اسی طرح سے ان کو پہچانتے تھے. تو ایک جگہ پہ جو صحابیات ہیں وہ مثال دے رہی ہیں ایک سورج کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کو معلوم کرتے ہوئے چلے. سنیں، نوٹ ڈاؤن کریں، ہم ان چیزوں کو یاد کریں. ہماری جو اولادیں ہیں کیا ہم سے بھی سوال پوچھتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں؟ کہ آج کی نسل اپنے والدین سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں؟ کہ آج کی نوجوان نسل، آنے والی نسلوں کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں؟ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات کی کمی ہے؟ کیا صحابہ کی محنت کی کمی ہے؟ کیا یہ قرآن کی خوبصورتی اور اس کی طاقت کی کمی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں خود دین ظاہر نہیں ہوتا. عملاً ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں دکھتی. اس کی گناہ گار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. تو ہماری اولاد کیسے پوچھے گی کہ ابو بتائیں، والدہ بتائیں مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے؟ کہ ہم نے اپنی اولادوں کے اندر یہ کیوریوسٹی، یہ سوال پیدا کیا کہ وہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کیسے تھے. آج ہم نے کتابوں تک محدود کر دیا، تو لوگوں نے آج ایسے بچے اٹھ کے آ گئے جنہوں نے ایسی شخصیات سے اللہ کے رسول کے بارے میں سنا، ان کا تعارف ہوا، جو انہوں نے کتابوں سے اٹھا کے ایک متنازع شخصیت کے طور پہ ان کو ظاہر کیا. تو انہوں نے شک پیدا کر لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایسے الفاظ، ایسی باتیں، اور ظاہری طور پہ وہ دنیا میں اور معاشرے میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے شاید زبانی طور پر اس بات کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن اندرونی ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے. اور جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے شبہات، ان کی جو ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے، تو اس سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کبھی ان کو یہ بات کی وضاحت کی نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. اگر اللہ کے کرم سے اگر وہ دین کی طرف آ گئے تو آ گئے. ہمارے تعلیمی نظام وہ اس بات کی کیا محنت کر رہے ہیں؟ وہ ایسی چیزیں تو پڑھاتے ہیں، پلاٹو، ایرسٹوٹل اور ایسے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھاتے ہیں جو جن کو ہزاروں سال گزر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. جو ان کا وجود تھا وہ 2-3 ہزار سال پہلے کا تھا، لیکن آج یونیورسٹیز میں، ایسے اداروں میں ایسے فخر سے پڑھایا جاتا ہے جب کسی کی کوئی سند بھی نہیں ہے، کسی کوئی چین بھی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، سندن ملتی ہیں، ریفرنس کے ساتھ ملتی ہیں، اس کے اوپر پورے لوگوں کی محنت ہے، تو اس کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں کیا پتا کہ یہ احادیث کیسے محفوظ ہیں.
اور جبکہ باقی چیزوں کے اوپر ان کا ایمان، اسی لیے کہ ہم نے یہ اپنی اولادوں کو اپنے معاشرے میں تعلیم نظام کی کمزوری، ہمارا اپنا خود کا تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس بات کو خود ہی کمیونیکیٹ کیا ہے، اس بات کو خود ہی لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں ویس کی طرح ہونا ہوگا، اور اگر جتنا تم دین کی طرف آؤ گے، جتنا تم دیندار ہوگے، جتنا تمہارے اندر اسلام ہوگا، تمہاری ظاہریت میں اسلام ہوگا، اتنا ہی تم دنیا میں ناکام ہوگے۔ اسی لیے ہماری اکثر عوام اس ڈوبتے ہوئے سورج کی ڈائریکشن میں دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو مجھے ایسے افکارات، ایسے خیالات، ایسی عادات، ایسے اسٹائل، ایسی طریقوں کو اپنانا پڑے گا جو اس سے مشابہت رکھتے ہوں گے، اور تبھی میں ذرا کامیاب ہوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے ایک صحابیہ جو ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ سورج کی مانند ہے، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ وہ چاند کی جو فل مون ہے اس کی خوبصورتی کی مانند ہے۔ تو اسی لیے ہم ان کے لیے جو سب سے خوبصورت چیز تھی جو وہ پورے دن دیکھتے تھے، جس چاند کی خوبصورتی کو وہ دیکھتے اس سے کمپیئر کرتے، ان کے لیے یہی خوبصورتی کمپیئر کرنے کے لیے تھی۔ اسی لیے صحابیات سے جب پوچھا جائے، جو اصحاب رسول سے پوچھا جائے، تو وہ یہی بولتے کہ اگر تم ہم سے پوچھو تو ہمارے لیے بہت تھا، ہم واللہ، اللہ کی قسم، ہم اس بات کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم سنتے ہیں اور ہم اس محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اندر سے رونا آتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی زندگی گزار دی۔ اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ ایک ٹریڈیشن شیئر کروں گا، ایک روایت شیئر کروں گا عمر ابن العاص کی۔ عمر ابن العاص ایک صحابی تھے جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے لیڈر تھے، اور انہوں نے اسلام کی بڑی مخالفت کی۔ اور عمر ابن عاص جو تھے یہ ملع تھے، میننگ ایسے نوبل قریش کے لیڈرز میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کیا تھا شروع میں، اور یہ ان کی طرح ہیں جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، یہ ان کی کیٹیگری میں ہیں کہ ایسے دشمنان اسلام جو شروع میں انہوں نے مخالفت کی کسی غلط فہمی کی بنا پر، کسی اس بنا پر کہ ان کو شاید لوگوں نے غلط انفارمیشن دی، تو ان کو آپ ابو لہب کی طرح کمپیئر نہیں کر سکتے، ان کو ابو جہل سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ولگر دشمن ہے، یہ ایسے فحش دشمن ہیں جنہوں نے گھٹیا سے گھٹیا حرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی توہین کرنے والی حرکتیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو ہمت ہوئی۔ اور اسی لیے ایسے گروپ ہیں جو شروع میں غیر مسلم تھے، جنہوں نے ڈرٹی ٹیکٹکس اپنانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے گری ہوئی حرکتوں کو کے اوپر نہیں تلے، اللہ کے رسول کی طرح اپوزیشن کرنا۔ اور اسی لیے ایک امیزنگ بات یہ کہ عمر بن العاص جب یہ بات بتاتے ہیں تو وہ ایک عرصہ گزرا ہے ان کا اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں، دو طبقے تھے کفار کے، ایک وہ جن کے دل اچھا تھا، ان کا دل اصل میں خیر تھا ان کے دل میں، جیسے خالد بن ولید ہے، اکرمہ ہیں جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اور عمر ابن العاص ہیں، اور ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ان کے دل جو تھے، ان کے اندر خیر تھی، ان کے دل میں نوبلٹی تھی، ان کے دل میں ایک اصول تھا۔ جب انہوں نے اختلاف کیا اسلام کی دعوت سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن ان کے دل میں خیر ہونے کی وجہ سے ان کو ہدایت دی، اور اسی لیے ہم ان کے دل کی خیر کی وجہ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایونچولی اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی طرح نہیں تھے، اور ابو جہل، ابو لہب، اور اس طرح کے جو لوگ تھے جن کا نتیجہ ہم جانتے ہیں کیسا ہوا۔ تو عمر ابن العاص جو ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا کافی دیر، تو ان کو بہت کم بیسک کچھ سال گزرے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں گزارتے ہوئے، لیکن صحابی ہیں تو کم از کم 2 سال یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، اور انہوں نے کافی ایسا پولیٹیکل ٹائم گزارا جب وہ ایک نوبل اور ایک اچھی پوزیشن میں تھے، اور لیٹر آن جب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ٹائم پہ ایک وزیر بنے، انتخاب ہوئے وزیر، تو عمر بن العاص کا یہ رتبہ ہے، تھوڑا بتا رہا تھا۔ تو جب ان سے
پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بولا کہ میرے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کہ اور میرے لیے اس سے زیادہ محبوب کوئی بات نہیں تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں۔ اور نا اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں کیا کوئی شخص اس طرح سے دوسرے شخص کے بارے میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ غور کریں اس بات کے اوپر، اس بات کو سوچیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اس طرح سے بات بیان کر رہا ہے، اور کر اس طرح ایک اچھی خاصی زندگی مخالفت میں گزاری ہے، اور ایمان لانے کے بعد وہ جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک دوسرے شخص کے متعلق، اور اس طرح سے عام زندگی میں لوگ بات نہیں کرتے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ میں ان کی میرے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ میں ان کے چہرے کو دیکھوں، ان کے چہرے کو stare at his face. اینڈ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جو ان کی پرسنالٹی تھی، اس کی یہ طاقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا طاقتور تھا کہ عمرو بن اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رہ سکتے کہ میرے لیے اس سے زیادہ کوئی سکون کا ذریعہ نہیں تھا، خوشی کا ذریعہ نہیں تھا، میرے لیے اس سے زیادہ کوئی مٹھاس کا موقع نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، اور میری دل کو سکون ملتا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں۔ اور سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر طرف یہ چاہنے والے، آج آپ کو اور مجھ کو موقع ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے ایمان صحابہ کے ایمان کی مانند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ غالب گمان یہ ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں گے، کتنی دیر رہنا چاہیں گے، کتنی دفعہ ان کو دیکھنا چاہیں گے، کتنی دفعہ ان کی آواز کو سننا چاہیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں گے۔ سوچیں جو اصحاب رسول ہیں وہ کس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس 24 گھنٹے ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا دعوت کا کام کرتے ہیں، ہمارا فیس بک پہ پیج بنایا ہوا ہے لوگوں نے تاکہ بہتر طریقے سے ایک چیز کو فالو کریں، تو ہمارے پاس درجنوں حساب سے سوالات آتے ہیں، درجنوں ہم لوگ پرائیویٹ میسج کرتے ہیں، ان کے پاس واٹس ایپ آ جاتا ہے۔ آپ ہر کسی کو جواب نہیں دے سکتے، آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، آپ ہر وقت تمام سوالات کبھی کبھار ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، آپ سے مس ہو جاتا ہے، لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں دعوت کی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ لوگ واقعی میں غلو کر جاتے ہیں، شخصیت کی طرف بلانا نہیں ہوتا، دین کی طرف بلانا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے دے دیں، ہم پہنیں گے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کے اس کپڑے کو پہننا چاہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ہمیں دین، جس کی وجہ سے ہمیں دین کی ہدایت ملی وغیرہ وغیرہ، تو اس حد تک آگے گزرتے ہیں۔ تو یہ چیز مطلب کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب ہو سکتی ہے؟ لیکن آج یہاں پہ پیر فقیروں نے یہی چیزیں اپنے لیے اپنا لی ہیں۔ خیر، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی تھی ہی ایسی، ان کا جمال تھا ہی ایسا، ان کا نور تھا ہی ایسا، اور اسی لیے عمرو بن العاص نہیں رہ پائے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، کہ میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں تھی کہ میں I was not able to get enough of it، کہ میری آنکھیں اس بات سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا کہ میں ان کو دیکھتا رہوں۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، اگر تم مجھ سے سوال کرو کہ ان کی صفات کیسی تھیں، وہ دکھتے کس طرح سے، تو میں تمہیں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کو دل بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا حیا کی وجہ سے۔ کہ اگر تم مجھ سے بولو کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے تھے، تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں ان کو حیا کی وجہ سے ان کو جو ہے پورے وقت دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ دو جذبات کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک جذبات جو دیکھنے کی طلب ہے، دیکھنے کی چاہت ہے، اور دوسرا کہ ایسا نہ ہو کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور رہا ہوں، ان کی بے ادبی ہو کہ میں ان کو زیادہ دیر تک ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، آنکھیں اٹھا کے ان کے سامنے ہوں. یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ ایک جگہ وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اپنی ان کی آنکھیں چاہ رہی ہیں اللہ کے رسول کو پورے وقت دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ اوور پاور ہو رہے ہیں، ان کے اوپر غالب آ رہا ہے اس بات کا احساس کہ اللہ کے رسول کو کہیں دیکھنا پورے وقت، ان ایک ڈس رسپیکٹ نہ ہو. اسی لیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ حیا، جو ڈگنیٹی ہے، اکرام ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ ہیبت، وہ وقار، وہ ڈگنیٹی رہتے ہوئے، اور جو ان کی محفل میں بیٹھتا اس کو بھی وہ اکرام. کوئی بڑی بڑی پروٹوکالز نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں، کوئی مہنگے سامان نہیں، کوئی کمرے، لیکن ایک کمرہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، ان کی کمپنی میں بیٹھ رہا ہے، اس کا بھی مقام بڑھ جا رہا ہے، اس کو بھی فرشتے اس کے اوپر برکتیں نازل کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دلوں میں لوگوں کے لیے عزت، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بڑھ رہی ہے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور اسی لیے ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم، اور اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول کی صفات کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر بیشتر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہیں، ان کی ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ اکثر جو ہے یہ چھوٹے صحابہ سے آتا ہے. اور کیونکہ وہ دیکھ لیتے تھے، بڑے صحابہ جو تھے وہ آنکھیں نیچے کر لیتے تھے، اور جو بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں بھی تھے، ان کے بھی دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رتبہ تھا. اب وہ اپنی ضد میں ایک چیز کر رہے تھے، ان کے دل بہتر اس بات کی گواہی دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتے ہوئے اگر ان کے اوپر ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں موت ہے تو یہ ان کی بد نصیبی تھی. اس لیے عمر بن العاص بتاتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے ایک بیوٹیفل پوائنٹ آیا جہاں پہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جائیں تو میں نہیں بیان کر پاؤں گا، کیونکہ میں دیکھتا بھی تھا اور آنکھیں اٹھا کے زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اسی لیے جو اکثر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوتی ہیں وہ چھوٹے صحابہ سے بیان ہوتی ہیں، بڑے صحابہ سے نہیں ہوتی. اور جو موسٹ ایکسپلسٹ آتی ہیں، جو انس بن مالک ہیں، جو ایک چھوٹے بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں، تو انس رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اور وہ جو ہے عمر بن العاص کی طرح اس بڑی عمر میں اس احساسات کے ساتھ اسٹرگل نہیں کر رہے تھے. تو عمر بن العاص ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جو انٹروڈیوس ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم 7 سال کی عمر میں. اور ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے بولا کہ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور میں آپ کو گفٹ دیتی ہوں ایز اے سرونٹ، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جو دعا ہمیں بھی اپنی زندگی میں مانگنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ کسی کو اپنے بھی جب ذاتی طور پہ کریں گے تو یہ دعا سیریز میں ہم نے جو دعا ہے اس کو شیئر کیا کہ اللہم اکثر مالی و ولد، یا اللہ مجھے بڑھا دے مال میں اور اولاد میں، وہ اطل حیاتی علی طاعتک، اور میری زندگی کو طویل کر دے اس بیس کے اوپر کہ میں اس میں تیری اطاعت کروں. ٹھیک ہے، وہ احسن عملی، اور میرے عمل کو احسن کر دے، اچھا کر دے، وغفر لی، اور مجھے معاف کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو انس بن مالک ہیں ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو مال میں، اولاد میں بڑھا، اور اس کی زندگی کو طویل کر دے تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں. تو انس بن مالک ہیں، وہ ترمذی کی شمائل ترمذی ہے، تو انس بن مالک اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب مختلف راوی بیان کرتے ہیں کہ ان ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالک، کہ جو ربیع بن ابی عبد الرحمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس بن مالک کے یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں بیان کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. تو وہ بیان کرتے ہیں لیس بطویل ولا بالقصیر، اظہر اللون لیس بعبید امحق ولا آدم لیس بجعد قطط ولا سبط الرجل. کیا کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل لمبی ہائٹ کے تھے، نہ بالکل چھوٹی ہائٹ کے تھے، بلکہ میڈیم تھی ان کی ہائٹ. نہ وہ بالکل لمبے تھے، neither he was really tall, neither he was really short, but ان کی جو ہائٹ تھی وہ میڈیم تھی، اور ان کا ایک گلابی رنگ تھا.
نہ بالکل وائٹ نہ بالکل براؤن، گلابی کلر تھا. ان کے بال جو تھے وہ بالکل نہ بالکل کرلی تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بالکل کہتے ہیں نہ بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں نہ بالکل کرلی ہوتے ہیں، بالکل میڈیم ویوی لینتھ کے. یہ بخاری میں بھی روایت آئی ہے. تو نہ تو بالکل ٹال تھے نہ بالکل چھوٹے تھے، لیکن ان کی ہائٹ تو میڈیم ہائٹ تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہر لحاظ سے ان کے اندر ایک اعتدال والا ایلیمنٹ رکھا ہوا تھا. میڈیم اسٹیچر کے تھے. ان کا جسم جو تھا وہ جو ہے مطلب ان کی اسکن جو تھی بالکل ایک نائدر بالکل سفید ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا ایک سفید بالکل وائٹ کلر کے برٹش ٹائپ کی ایک شکل ہوتی ہے، بالکل اس میں بالکل ایک وائٹنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ برٹشر بھی سورج میں بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا ٹین کرنے کے لیے، یا بالکل ہی رڈی براؤن ڈارک براؤن قسم کی ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات ہیں. ہم اس کسی کے بارے میں کسی کی رنگت کے اوپر ہم کو بات نہیں کرتے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے ہوتی. تو بالکل میڈیم، نہ ان کے بال بالکل بالکل کرلی نہ بالکل اسٹریٹ. تو یہ ان کی انس بن مالک بتاتے ہیں کہ میں نے کوئی ویلویٹ یا سلک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے بہتر اور سافٹ نہیں دیکھا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسکن تھی وہ کسی اس کا کمپیریزن کسی ویلویٹ یا سلک سے بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو تھا وہ انہوں نے اس کو مثال بیان کی کہ وہ ویلویٹ اور سلک سے بھی زیادہ تھا. ان کی ہاتھ سافٹ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا خوشبو یا ماسک جو فریگرنس جو نہیں سونگی اس سے بہتر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی تھی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور اسی لیے ایک نیچرل اوڈر ہوتا ہے ہر کسی کا جو لوگ اب ایمینیٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ہی نیچرل اوڈر تھا. اور جب ان سے وہ ایمینیٹ کرتا تھا، ان سے وہ ظاہر ہوتا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ بہتر کوئی خوشبو نہیں سیکھی. اور اسی لیے ام سلمہ بھی ہیں جب بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کے لیے جاتے تو وہ ان کا جو پسینہ ہے وہ ایک جار میں کلیکٹ کر دیتی. اور وہاں پہ کوئی اے سی نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے عربین پیننسولا ایک بہت ہی گرم جگہ تھی، تو وہ جمع کرتی تبرک کے طور پر. اور یہ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جاتا. تو اس کو پرفیوم کے لیے یوز کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو وہ اس کو، اور کچھ لوگ اس کو یہاں تک کہ یہ بھی تھا کہ اس کو میڈیسن کے لیے استعمال کیا جاتا، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہوئی تھی. اور اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ تبرک کا معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص معجزہ ہے، اور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں آپ لوگوں کے کچھ چیٹ کے میسیجز آن کر دیتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اگر میسیج کرنا ہے، آئی تھنک واپس آپشن انہوں نے بند کر دیا ہے چیٹ کا، تاکہ آپ لوگ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو اس کی طرف آتے رہیں. کوئی کانورسیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے. تو اگر جو مجھے سن رہے ہیں ایڈمن میں سے اگر وہ چیٹ کا آپشن آن کر دیں، کیونکہ انہوں نے آپ نے مجھے ہوسٹ کی جو آپشن سے بہت لمیٹڈ دیے ہوئے ہیں. تو اگر میں بالکل اینڈ میں کروں گا تو ساری باتیں بہت سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے. چلیں میں ویٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے وہ آپشن دے دیں، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ آپشن نہیں آ رہا ہے. چلیے آئی گیس مجھے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. چلیے، اس لیے ایک اور روایت ہے، البراء ابن عازب بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دکھنے میں بہترین، لوگوں میں سے بہترین. تو احسن ہو خلقا، ان کی جو تخلیق تھی وہ بھی بہترین تھی. لیس بطویل البائن ولا بالقصیر، اور وہ بتاتے ہیں کہ نہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ان کے جو مطلب ہیڈ براڈ شولڈرز، بٹ یہ کہ مڈل اسٹیچر کے تھے، نہ بالکل لمبے نہ بالکل چھوٹے. اور ان کے بال جو تھے وہ تھک تھے، مطلب اردو میں کیا کہتے ہیں تھک کو، مطلب سینس کے گھنے بال کہتے ہیں، اور گھنے بال تھے ان کے. اور کم از کم 5 مختلف صحابہ نے ان کو یہ بات بیان کی ہے. ان کی جو داڑھی تھی وہ بشی تھی، اور ان کے بال جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی کبھی کبھار شیپ بھی کر لیتے تھے، کبھی کبھار وہ ایئر لوبس تک اس کو لمبا رکھتے. لیکن یہ سننا عادہ ہے. آج کل بچے یوزلی اسکول میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لمبے بال رکھنا تو سنت ہے،
تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، اس کو نیت کا ثواب ملے گا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنہ عادہ میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچرلی ان چیزوں کو کیا تھا، اور یہ کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی ظاہر سی بات ہے تمام عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف آپ کو جنرل نالج کے لیے بول رہا ہوں، تو جب وہ عمرے کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے تو شیو کر لیتے، ٹپکلی جو ان کی جو ایئر لوبز ہیں یہاں تک ان کے بال آتے اور فل خیر تھے۔ تو البراء ابن عازب نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لال حلہ کہتے ہیں، ایک کلوک ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اس کو پہنے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بولا کہ میں نے ان سے زیادہ کوئی خوبصورت رات کو چیز نہیں، انہوں نے رات کو دیکھا تھا فل مون میں، انہوں نے بولا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی۔ اسی لیے علی بن ابی طالب جو کہ کزن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ وہ ہیں جنہوں نے اب بچپنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرو ہوئے، انہوں نے عمر گزاری، اور جو ہے ایون رسالت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا بھی ہیں، اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا ہے، اور اسی لیے کلوز فیملی ممبر ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بہت کہتے ہیں نا فلیشی فیس ہوتا ہے، بہت ہی گوشت ہوتا ہے، بالکل فلیشی نہیں تھا، نہ بالکل ان کا جو چہرہ تھا نہ بالکل راؤنڈ تھا، بالکل گول بھی نہیں تھا۔ تو نہ اگر ہمیں الاؤڈ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنانا، کسی بھی لحاظ سے الاؤڈ نہیں ہے ہمارے لیے، تو آج کل جارج فلوئڈ کے معاملے میں چلا ہوا ہے، سارے بت گرا رہے ہیں، جو بھی کلونیل ایسپیکٹ پہ جن لوگوں کی پرسنالٹیز ہے، جنہوں نے وائٹ سپریمسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا، جو ان کی بتوں کو گرا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا کہ تم ہر چیز میں مسلمان کے اوپر سوال ہو جاتا ہے کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، اور تم بھی جتنے جتنے بت بنائے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کو گرانے میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس بندے نے بولا کہ بے شک کیوں نہیں، جہاں جہاں بنے آپ ان کو گرانے میں گرائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ایسے سب سے پہلے تو کوئی ملے گا نہیں، دوسرا یہ کہ ہم اس کے خود خلاف ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مجسمہ بنانا، کوئی تصویر بنانا، یہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے کا ایک بتا رہے ہیں، ایک وائٹش اسکن ٹنج ہے ان کی اسکن کے اس میں، اور ایک اوولش ٹائپ کا ایک فیس ہے، اور وائٹش ود ریڈش ٹنج جو کہتے ہیں، لال، بالکل لال بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ لائٹش براؤن، اور نہ بالکل پیور وائٹ، اور ان کی آنکھیں تھی جو لارج تھیں، تھوڑی بڑی آنکھیں تھیں، وتھ بالکل جیٹ بلیک ان کی جو پیپلز تھے اس میں تھے، اور جو ہے ان کے جوائنٹ جو تھے دے ور لارج، مطلب ہی ہیڈ اپر بیک، مطلب ایک اچھی، نہ بالکل بھاری بھی نہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت جسم جو چہرے کے ساتھ اور بالوں کے ساتھ ایک پوری شخصیت کو اوور آل پرسنالٹی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جو اخلاق ہیں، بہترین پرسنالٹی ہے، وہ اوور آل ہے دکھنے کے حساب سے بھی۔ اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ براڈ شولڈرڈ تھے، جو ان کے جسم پہ پورے اوپر بال نہیں تھے، لیکن یہ کہ جو سر پہ، داڑھی پہ، اور ایک فائن لائن جو سینے سے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے نیول، ناف کی طرف جاتی ہے، جو بیان کرتے ہیں وہ ہے ایک نارمل میسکولن ہیئر ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ تھا۔ جب وہ چلتے تو ان کی واک نہ بالکل سلو ہوتی، بلکہ تھوڑا برسک واک کرتے، تھوڑا تیز واک کرتے۔ اسی لیے کچھ علماء نے چلنا، جو تیز چلنا ہے اس کو ایک سننا کہا گیا، ایسا بھی تیز نہیں کہ بالکل عجیب لگے، لیکن ہی واز ود انرجی، ان کے اندر ایک انرجی تھی۔ ایسا نہیں آج ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیندار ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے، تو ایک کونے سے دوسرے کونے کا مثلا 3 گھنٹے لگے، وہ جتنا سست ہے، جتنا بات کرنے میں دھیما ہے، جتنا اس کو سستی سے بات کر رہا ہے کہ سامنے والا سو جائے، تو یہ چیز شاید تقوی کی نشانی ہے، یا بالکل ہی مطلب سلو۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واک میں یا ان کی اسٹائل میں انرجی تھی، تو جب وہ جو ایسا مطلب لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ایسا چل رہا تھا جیسے کسی انسان کسی اوپر کے پوزیشن سے نیچے آ رہا ہو،
اور وہ چلتے تو مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سلوپ سے نیچے انسان آ رہا ہوتا ہے. اور کچھ اسکالرز نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو جو ہے ہمبل کر دیا تھا کہ جب وہ چلتے تو ایسا لگتا کہ جنا کہ وہ زمین بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی. تو یہ بیان کرنے کا انداز ہے اور یہ میٹافوریکل ہے کہ برس واک کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی کسی سے بات کرتے تو خالی اپنا چہرہ نہیں پلٹتے ان کی طرف, پوری اپنے آپ کو ٹرن کرتے, اس کی بات سنتے. اور یہ ایک باڈی لینگویج ہے جو آج بھی اسپیکرز کو, کاؤنسلرز کو بتائی جاتی ہے کہ آپ اس کو پورا اٹینشن دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آج ماڈرن اسپیکرز, پریزنٹرز یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی سے بات کرنا ہے تو آپ اس کو خالی چہرہ نہیں کریں گے, آپ کی ایسا نہ ہو کہ وہ فیل کرے کہ ایروگنس ہے, تکبر ہے, آپ اس کی طرف ٹرن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کیا کہتے ہیں وہ آپ کی اٹینشن حاصل کر رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اور یہ ہر جو پرسنالٹی ایلیمنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم جب پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں کمپلیٹ ہیومن بینگ تھے. اور آج ان کی زندگی میں سے کوئی بھی مثال اور لیسن حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈرز کے بیچ میں سیل آف دا پروفیٹہڈ ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ ہفتے میں اس کے اوپر وضاحت سے بات کریں گے کس طرح ختم کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈر بلیڈز کے بیچ میں تھا وہ کس طرح سے تھا. ان کی نشانی تھی نبوت کی, اور یہ ریکگنائز کرنے کے لیے تھا کہ تاکہ لوگ پہچان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایک فزیکل کیریکٹرسٹکس علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر بلیڈز میں جو تھا سیل آف دا پروفیٹہڈ بھی تھی, اور اس کو ختم کہا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ ختم کیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. اگر کوئی سوالات ہیں آپ لوگوں کے تو وہ اس کے لیے میں آن کر دیتا ہوں. کوئی اگر مینجمنٹ میں ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں کم از کم سوالات کے لیے کر لوں. آج کے لیے ہمارا سیشن اتنا ہی ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کی آخری کلاس ہوتی ہے. کوئی سوالات میں بھی آپ لوگ لے لوں, لیکن یہ کہ یہاں پہ انہوں نے سیشن ہی نہیں ہے, کچھ آپشن ہی نہیں دیا ہوا کہ میں چیٹ آن کر سکوں. اگر کوئی چیٹ ڈسیبل کر دی ہے ارے میں میسج کرتا ہوں. ایکسکیوز می, ایک میں میسج کر دوں. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کلاس میں ڈسٹربنس آ رہی تھی اور کیا پرابلم آ رہی تھی, تو میں سوالات کم از کم آپ لوگوں کے لے سکوں. میں نے میسج کر دیا, اب دیکھیں وہ کیا بیسکلی بیان کرتے ہیں, مطلب آپشن آن کرتے ہیں نہیں کرتے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بیان کرتے چلیں. ہم تھوڑا ٹائم اگر ہے تو ختم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, اور ہم اس کو آف کورس تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جب ہم سلمان الفارسی کا قصہ آئے گا. تو ختم کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایک آؤٹ گروتھ ہوتا ہے, جو ایک بالوں کا ایک آؤٹ گروتھ ہوتا ہے, ایک ایریا جہاں پہ یوزلی بال نہیں آتے اور ایک ڈفرینٹ کلر کا ہوتا ہے. تو شولڈر بلیڈز کے بیچ میں ایک پجن کے انڈے کی مانند اوول, اسمال اوول, وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈر بلیڈز کے بیچ میں. اور اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ یوزلی انسان کو بال نہیں آتے, اور ایک گروتھ آف دا اسکن تھی. اٹ وازنٹ سم, ایسا نہیں کہ کوئی اب نارمل چیز ہو یا بری دکھنے والی چیز ہو, بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی ابن ابی طالب بتاتے ہیں کہ ان کی شولڈر بلیڈز کے بیچ میں وہ سیل آف دا پروفیٹہڈ تھا. اور یہ جب ہم سلمان الفارسی کی جب قصے کی طرف آئیں گے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے قصے کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سلمان الفارسی نے جب یہ شولڈر بلیڈ تھی کس طرح سے انہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا, اور انہوں نے اسی نشان کو دیکھا جو فائنل نشانی تھی, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. سلمان الفارسی ٹیسٹ کیا تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ان کے پاس یہ وہ خاصیت ہے کہ ایک دن ایک رسول آئے گا, آخری نبی ہوگا,
اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ جب آئے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں چیٹ آن کر دی ہے، چلیں الحمدللہ آپ لوگ جو سوال ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی کے لیے وہ اپنا کالر نیچے کیا، جب سلمان الفارسی نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا تھا، اور اس چکر میں ان کو کسی نے غلام بھی بنا دیا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک ہیبت اور ایک اس کے ساتھ ایک انسپریشن اس کے دل میں آتی ہے، دیکھتے ہوئے کہ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے۔ اسی لیے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا، تو وہ ان سے محبت کرنے لگتا اور ان کی بات سنتا، تو ان کی بات میں ایک اثر ہوتا جو دل میں اتر آتی۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کہ اور یہی بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ میں نے میں نے جو ان سے پہلے یا ان کے بعد میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہو۔ ایک جابر بن سمرہ سے کچھ روایت ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں نے آگے کنٹینیو کر دیا اس کو۔ تو ایک دن وہ جا رہے تھے اور مڈل آف دا نائٹ انہوں نے دیکھا، جیسے میں نے آپ کو ایک روایت مینشن بھی کی، اور فل مون تھا، کلیئر آسمان تھا اور فل مون تھا، تو وہ گھر جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا گزرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مڈل آف دا نائٹ میں مدینہ کی سڑکوں پر، اور وہ ایک ریڈ ہلا پہنے ہوئے تھے، جو کلوک ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، تو ریڈ ہلا دیکھا تو انہوں نے ڈسکرائب کیا، اور برا ابن عازب ان کو کہتے ہیں کہ وہ ریڈ کورنگ تھی۔ انہوں نے بولا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، اور میں نے فل مون کی طرف دیکھا، میں نے فل چاند کی طرف دیکھا، اور میں نے دونوں کو کمپیئر کیا، اور انہوں نے بولا واللہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت نظر آئے، میری آنکھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت دکھے، اور یہ ان کی محبت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی ظاہری صفات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور ان کی جو پرسنالٹی کی صفات تھیں، یہ بھی جو تھا انہوں نے جو بتایا کہ وہ خاصیت تھی۔ اور اسی لیے جب جو بھی ان کو دیکھتا وہ کہتا ہے عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے ان کی چہرے کی طرف دیکھا تو یہ کہتے، بخاری میں جیسے روایت ہے، بخاری کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی دیکھتا بولتا ہے کہ انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ ایک صحابی کی رہتا کہ میں نے دیکھا تو یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، اور اسی لیے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عبداللہ ابن سلام ان کے بارے میں جو چیف تھے، جو جوئش ریبائز تھے، انہوں نے جو ہے اچھے سے اچھے رسپیکٹڈ یہود کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا میسج اپلائی کرتے ہیں کہ عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور اسی لیے ایک ہی کانورسیشن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ظاہری خوبصورتی تھی، بس اندرونی خوبصورتی بھی تھی، ان کی حیا، ان کا کیا کہتے ہیں ان کی جو شخصیت تھی۔ اسی لیے ان کی زندگی ماڈسٹی تھی، لائف سٹائل تھا۔ اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ عمر بن الخطاب جب داخل ہوئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا اسمال کمپارٹمنٹ ہے مسجد جیسے، اس کے اندر مسجد جیسے اندر ایک اسمال کمپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت ان کی بیوی بھی نہیں تھی، تو وہ آئے ان کے پاس اور دیکھا ایک جگ پانی کا جگ ہے، بستر ہے جس کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، اور وہ کھجور کی جو شاخیں ہیں، پتے ہیں، اس سے بنایا گیا ہے۔ تو دیکھ کے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کیسر و کسرا والے ہیں، پرشینز اور رومز ہیں، یہ کتنے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں، کتنی عیاشیوں میں یہ ٹائم گزار رہے ہیں، اور رسول اللہ آپ یہاں پہ اس طرح سے تکلیف میں، اور آپ کی کمر کے اوپر نشان آ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو یہ بتایا کہ کیا عمر تمہیں یہ قبول نہیں ہے کہ وہ دنیا میں
عیاشی کرے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہو. تو اسی لیے یہ 7ویں یا 8ویں ہجرہ میں ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہیں اور ایک بہت بڑھتی ہوئی طاقت کے ایک لیڈر ہیں. لیکن وہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور کیسر و کسرا کی زندگی کیسی تھی. اس کے شہنشاہ، اس کے جو لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ڈیزرو بیٹر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ غربت کی زندگی گزاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اپنی زندگی میں یہ چیز قبول کی، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہی سمجھایا کہ عمر کیا تم یہ بات نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں رکھا ہے اور ہمارے لیے آخرت میں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں، اور بتاتی ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے. اور انہوں نے بولا کہ ایک لیدر کی سکن ہوتی جو کہ کبھی کبھار اس کے اندر میں کھجور کے درخت ڈال دیتی، اور اس کے اوپر وہ لیدر کے اوپر سوتے. اور یہ وہ لیدر نہیں ہے جس کے اوپر آج ہم سوتے ہیں بڑی اچھی کوالٹی کا، بٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ وہ لیدر تھا جو جس کے اوپر جانوروں کے اوپر سواری کے لیے لیدر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آف کورس وہاں پہ وہ لیدر کی کوالٹی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کے اندر ڈال دیتے. اور ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرہ ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو ڈبل کر دیا تھا، فولڈ کر دیا تھا ایکسٹرا کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نہیں سوئے تھے. تو دیکھیں ان کی تہجد کی طرف جو تھا ان کو اٹھنے میں دشواری ہوئی تھی، تو کیوں تو زیادہ سافٹ کر دیا. تو اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے آرام بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی آرام سے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. تو کچھ آپ لوگوں کے میسیجز دیکھ لیتا ہوں ابھی اوپر سے ہیں، تاکہ ہم یہاں پہ سیشن ختم کر دیں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو. اب ہر کلاس میں تو بک کا نام نہیں لوں گا، رحیق المختوم میں نے کہہ دیا ہے. ہر رحیق المختوم کچھ سوالات، بہت سارے سوال آگے میرے خیال سے آپ لوگ بہت کنٹرول کر رہے تھے کمنٹس. اب میں ساروں کو پڑھنے کا معاملہ کہاں گیا کہاں سے شروع ہوا. دعا کا بتا دیں، آئی تھنک کسی نے دعا کا ریفرنس دیا ہے. اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ جائیے میرے پیج پہ یا یوٹیوب چینل کے اوپر، آپ کو دعا کا ریفرنس مل جائے گا. اور یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں دعا بھی مل جائے گی. آئی تھنک کسی نے ویسے کیا ہے. تو بہت سارے میسیجز آ گئے ایک دم سے. تو آپ اس کے لیے جو امتحان بھی ہوتا ہے میرا، وہ کچھ نہ کوئی رٹے پہ بیس نہیں ہوتا، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتا ہے. تو پچھلے سال والوں نے جو پیپر دیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے رٹی رٹائی چیز اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں سے کچھ چیز یاد اس طرح سے کرنے کے لیے نہیں کہوں گا. آپ اپنے جو میرے لیکچر سن رہے ہیں اس سے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں، تو ایسا وہ نہیں ہے. تو وائس کلیئر اچھا ہو گیا یہاں سے. وعلیکم السلام. جی آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پریپیئر دا سبجیکٹ. دیکھیے آپ کی سبجیکٹ سیرہ کا جو رکھا ہوا ہے یہ اصل میں ایگزام فوکس نہیں ہے، ایگزام فوکس سے کم یہ آپ کی تزکیے کے لیے زیادہ ہے. اور اس میں جو نوٹس ہیں وہ آپ نے بنائے. باقی یہ کہ سوالات میں آپ سے جنرل زندگی سے ریلیٹڈ پوچھوں گا، مثال کے طور پہ کہ جس مشکلات سے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس مشکلات سے آپ نے زندگی میں کیا سبق حاصل کرتے ہیں. 5 مارکس کا آپ بتائیں کہ میں اس سے یہ سیکھتا ہوں یا سیکھتی ہوں کہ زندگی میں کس طرح سے کبھی کبھار بڑے مقصد کے لیے مشکلات کو برداشت کرنی چاہیے، اور اپنے دین کی خاطر کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں اور یہ مشکلات ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں. تو اس طرح سے سوالات ہوں گے. تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کون سی ہجری اور کون سی وہ میں تھا، اور اگر پوچھوں گا تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن میرا مقصد امتحان کا سلسلہ نہیں ہے. سر کین یو پلیز گیو می ٹیل می وین یو کورنگ سر کین یو پلیز ٹیل می واٹ یو آر کورنگ ٹوڈے ان انگلش. خدیجہ ایمان یہاں پہ اکثر جو ہیں وہ اردو میں ہیں. آپ نے اگر انگلش میں کوئی آسپیکٹ دیکھنا ہے تو پھر آپ میرے پرائیویٹ سیشنز آن لائن جو پیج پہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں. اور میرا مائک قریب ہے، یہ ہے مائک، ہو سکتا ہے بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے ہم بیان کریں گے. یہ آ رہا ہے ہمارے اس میں I did not understand how to prepare the subject makes no. We already answered. البراء ابن عازب البراء ابن عازب
اچھا الحمدللہ سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہم رسول پاک کے لیے پڑھتے ہیں لیکن نماز تو اللہ کے لیے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ انہوں نے سکھایا، وہ بک میں ہے، یہ کون سی بک آپ کو دی ہے؟ آئی تھنک ہے بک کے اندر، فرام ویئر وی کین گیٹ دا روایات ان ریٹن فارم، یہ تو آپ سرچ کریں، کتابوں کے اندر موجود ہے سر، جو آپ نے حدیث بتائی وہ بک میں ہے، پھر آپ اس کو، جو آپ لوگ کو ریکمینڈ کون سی کی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آپ لوگ کو پرسنل ایڈنگ کے لیے جو ہے رحیق المختوم کا ہے، کافی ڈیٹیل ہے۔ اچھا پردے کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ تو اب مشائخ آپ کو جو سب پڑھا رہے ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں تو سیرت کے بارے میں ابھی آپ کو سے وہاں پہ لے کے فوکس چل رہا ہوں، اور کہاں گیا سر، جواب دیجیے گا کون سا مجھے نہیں پتا، اس سبجیکٹ کے لیے نوٹس آلریڈی آنسرڈ سر، لاسٹ لیکچر میں کیریکٹرسٹکس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر والا پوائنٹ دو، ایک حوض کوثر تھا، ایک حوض تھا، ایک پول ہے دوسرا حوض کوثر ہے، دونوں الگ ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو حوض ہے وہ ایک پول کے مانند ہے جو عربین پیننسولا کی وڈتھ کے مطابق ہے، اچھا خاصا بڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ایک حوض کوثر ہے جو اس سے امتی پئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور حقیق المختوم بک ہے، شمائل ترمذی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے کلیے مبارک کے بارے میں حدیث کا حوالہ دیں، کچھ کو میں نے بتایا، کچھ بخاری میں، کچھ شمائل ترمذی میں ہے، اس میں آپ دیکھیے ترمذی کے اندر جو شمائل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ روایت موجود ہیں۔ اوکے، نوٹس پین سے بنائیں، کیسے بنائیں گے نوٹس؟ پین سے بنائیں گے، اور سر حیات رسول پڑھی جا سکتی ہے، آپ حیات رسول پڑھ لیں، لیکن نہیں تھوڑا آپ جو بات بتا رہے کون سی والی کی بات ہے، تھوڑا اوتھینٹک کتابوں کی طرف جائیے، آپ الرحیق المختوم سے اچھا خاصا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری آواز سلو آ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو، اچھا کافی سارے نیٹ کمنٹس آ گئے ہیں، مجھے آہستہ سے جا رہا ہوں، مشائخ سے پوچھیں عورتوں کے پردے کے بارے میں بتا تو دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو سبجیکٹ جس پرٹیکولر مسائل کے اوپر پڑھا رہے ہیں ان کا کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ عورتوں کا پردے کے معاملے میں معاملہ ویسے تو بالکل کلیئر ہے کہ عورت کا پردہ اور اس کی جو کیا معاملے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے پسینے کے لیے استعمال کرتے تھے، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد تو اس چیز کو نہیں ہوتا، یہ نبی اور رسول کا فرق میں واضح طور پہ ڈیٹیل لیکچر کے اندر ہے، اگر کوئی گروپ میں کسی نے نوٹس بنائے ہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ آپس میں بھی بات چل رہی ہیں، اسلامک عقیدہ چیٹ، اچھا میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سے کمنٹس ہیں، سوری، اور بھی بہت سے سوالات کا جواب دے دیا ہے، دعا کا بتا دیجیے، دعا آئی تھنک کسی نے پوسٹ کی ہے، بک الرحیق المختوم دا سیل نیکٹر ہے انگلش میں، اور الرحیق المختوم ہے وہ اردو اور عربک میں، ابھی تک میں آپ کے کمنٹس جا رہا ہوں، آئی تھنک بہت سارے کمنٹس ہیں، اور کسی نے دعا ڈال دی ہے، آئی تھنک ہم یہاں پہ اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، میں آئی تھنک کافی سارے ہیں تو ہر سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، آئی تھنک آپ لوگ کو بہت سے لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے، ہاں ٹائم آئی تھنک کلاس 9 بجے تک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں، جزاک اللہ خیراً، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے، بہت تفصیل سے ہم چیزوں کو گزر رہے ہیں، میں نے واپس کہا ہے کہ خالی امتحان دینا مقصد نہیں ہوتا، اور نہ ہے ہمارا خالی مقصد، بلکہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے در اپنی محبت بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیراً، امید ہے آپ کو آج فائدہ ہوا ہو، آپ ایڈمن کو کوئی بھی سوال یا فیڈ بیک ہے ضرور دے سکتے ہیں تاکہ وہ مجھ تک فارورڈ کر دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔